बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक बुलेटिन है। इसको शिकागो एटॉमिक साइंटिस्ट नामी एक इंटरनेशनल रिसर्चर्स के ग्रुप ने पब्लिश किया था और इसका नाम रखा गया था द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट। इन साइंसदानों का ग्रुप पहले भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे काम करता रहा था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दूसरी जंग अजीम के दौरान रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट अमेरिका ने बरतानिया और कनाडा के ताउन से साल 1942 में शुरू किया था, जो कि साल 1946 तक एक्टिव रहा। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके नतीजे में दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट के साइंसदानों के तजर्बात मुकम्मल हुए तो जंग के दौरान बेक वक्त दो किस्म के एटॉमिक बम तैयार किए गए, जिन्हें दुनिया फैट मैन एंड द लिटिल बॉय के नाम से जानती है। ये दोनों वही बॉम्ब हैं जिन्हें हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, जिसके नतीजे में 1,29,000 से 2,26,000 लोग मारे गए थे। लेकिन अगर आप इस बुलेटिन पे थोड़ा गौर करें तो आपको इसके बैकग्राउंड पे एक घड़ी बनी नजर आएगी। ये कोई आम घड़ी हरगिज नहीं है, बल्कि इस घड़ी को क़यामत की घड़ी कहा जाता है। ये घड़ी साइंसदानों के कई तजर्बात के नतीजे में वजूद में आई है और इसे डूम्सडे क्लॉक कहा जाता है। आज की वीडियो में आपको इसी घड़ी के बारे में बताया जाएगा कि आखिर इस घड़ी के मुताबिक क़यामत कब आएगी। तो टॉपिक पे मज़ीद बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। दोस्तों, इस घड़ी की ख़ास बात यह है कि इसकी सुई आगे और पीछे दोनों तरफ हरकत कर सकती है और ये घड़ी हमें ये बताती है कि रात के 12 बजने में कितना टाइम बाकी है। इस घड़ी के मुताबिक रात के 12 बजने का मतलब इस दुनिया का खात्मा है, यानी द एंड। साल 1947 में माहौलियाती तब्दीलियों, इंसानी कोताहियों और मुमकिन आलमी एटमी जंगों के खदशात वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए अमरीकी साइंसदानों की तंजीम ने एक पैमाना तश्कील दिया था, जिसे क़यामत की घड़ी का नाम दिया गया। इस घड़ी के मुताबिक रात 12 बजने से मुराद वो वक्त है जब ये खदशात हकीकत में बदल जाएंगे और ज़मीन पे तमाम इंसानी नस्ल मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगी, या फिर यूँ कहें कि इंसानियत अपना वजूद खुद ही ख़त्म कर लेगी। गुज़श्ता 73 सालों के दौरान मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तनाज़ात, जंगों, बड़े पैमाने के एटमी और मिज़ाइल तजर्बात, आलमी माहौलियाती तब्दीलियों, वसी तर हादसात व सानिहात और असले की दौड़ में आलमगीर रुझान वगैरह के पेश नज़र इस घड़ी के वक्त में तब्दीली की जाती रही है। खदशात बढ़ने पर इस घड़ी का वक्त आगे, जबकि खदशात में कमी पर इसका वक्त पीछे कर दिया जाता है। साल 1947 में जब यह घड़ी बनाई गई थी तो उस वक्त आखिरी तबाही आने में, मतलब रात के 12 बजने में 7 मिनट बाकी थे। इसके बाद साल 1963 में इस घड़ी का टाइम पीछे करके 12 मिनट कम पे सेट किया गया था, मतलब 1963 में डूम्सडे क्लॉक का टाइम 11:48 था। साल 1991 में इसका टाइम मजीद पीछे करके 17 मिनट पे सेट किया गया था, मतलब 11:43, जबकि साल 2018 में डूम्सडे क्लॉक का जो टाइम सेट किया गया था वो था 11:58। यानी इस घड़ी के मुताबिक क़यामत हमारे सिरों पे मौजूद है और क़यामत आने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम रह गया है। अब अगर हम बात करें साल 2020 के बारे में, तो जनवरी 2020 में अमरीकी शहर शिकागो में इसी हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई थी, जिसमें क़यामत की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक का नया वक्त पेश किया गया था, जो कि रात 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड्स को ज़ाहिर करता है। मतलब अब इस घड़ी के मुताबिक 12 बजने में सिर्फ 100 सेकंड्स बचे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये घड़ी काम कैसे करती है। दोस्तों, न्यूक्लियर अटैक, एस्ट्रॉयड अटैक या फिर कोई भी लार्ज स्केल डिटर्मिनेशन की डिस्ट्रक्टिव पावर को यह देखकर मैयर किया जाता है कि आखिर इसमें कितना TNT चाहिए उस एक्सप्लोजन को होने में। फैट मैन और लिटिल बॉय जिनको हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, वो उस वक्त के सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स थे। फैट मैन एक प्लूटोनियम बॉम्ब था जिसका ब्लास्ट यील्ड 21 किलो टन्स था, यानी 21,000 टन्स ऑफ TNT, जबकि लिटिल बॉय एक यूरेनियम बॉम्ब था जिसका ब्लास्ट यील्ड 15 किलो टन्स था, यानी 15,000 टन्स ऑफ TNT। लेकिन जब इन बॉम्ब्स को हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया तो तब ये अपनी उस ताकत तक नहीं पहुंच सके जिसके लिए इन्हें बनाया गया था। फैट मैन को 6.5 किलोग्राम ऑफ प्लूटोनियम से भरा गया था, लेकिन जब उसको नागासाकी पे गिराया गया था तो उस मटेरियल का सिर्फ 1 किलोग्राम ही तबाही की वजह बना, यानी ये बॉम्ब अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल न कर सके।
پوری طاقت استعمال نہ کرنے کے باوجود بھی یہ بم 1,29,000 سے 2,26,000 لوگوں کی موت کی وجہ بنے، جبکہ یہ وہ دور تھا جب ٹیکنالوجی آج کے مقابلے میں بہت پیچھے تھی۔ لوگ آرام سے اپنے روزمرہ کا کام کر رہے تھے، لیکن ایک پلک جھپکنے سے کم ٹائم میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ لیکن وہ دور تھا 1945 کا۔ اس کے بعد سے اب تک دنیا میں ہزاروں نیوکلیر ویپنز موجود ہیں، جو کہ فیٹ مین اور لٹل بوائے سے ہزاروں گنا زیادہ خطرناک ہیں۔ 30 اکتوبر 1961 میں سوویت یونین نے ایک ایسا ہائیڈروجن بم بنایا جس کا بلاسٹ ییلڈ نہ تو 15,000 ٹنز تھا اور نہ ہی 20,000 ٹنز، بلکہ اس بم کا بلاسٹ ییلڈ 50 ملین ٹنز آف TNT تھا۔ اس بم کو بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، مثلا پروجیکٹ 7000، پروڈکٹ کوڈ 202، RDS 220، لیکن اس کو زیادہ تر لوگ ٹیزار بمبا کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ٹیزار بمبا ایکسپلوڈ ہوا تو اس بم سے بننے والا مشروم کلاؤڈ ہمارے ایٹماسفیئر سے نکل کر میسوسفیئر تک پھیل گیا۔ ٹیزار بمبا کا مشروم کلاؤڈ تقریباً 64 کلومیٹر اونچا تھا۔ مطلب اگر ہم دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کو 7 مرتبہ ایک کے اوپر ایک رکھ دیں تو یہ مشروم کلاؤڈ اتنا اونچا تھا۔ اس ایکسپلوژن کو 300 کلومیٹر کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا تھا، اور اس دھماکے سے نکلنے والے شاک ویوز نے 1000 کلومیٹر کے اندر موجود تمام عمارتوں کے شیشوں کو توڑ دیا تھا۔ لیکن یہ بم حقیقت میں اس سے بھی زیادہ خطرناک بنایا جانے والا تھا، کیونکہ پہلے اس بم کو 100 میگا ٹنز کا بنانے کا سوچا گیا تھا، یعنی 100 ملین ٹنز آف TNT۔ لیکن اتنے زیادہ TNT کو استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ اتنا زیادہ TNT دنیا کے 1/4 لوگوں کے خاتمے کی وجہ بن سکتا تھا۔ دوستو، آج سال 2020 میں موجود تقریباً تمام نیوکلیر ویپنز ایسے ہیں جو کبھی بھی لانچ ہو سکتے ہیں۔ اگر آج دنیا میں کسی ایک بھی ملک نے کوئی ایک نیوکلیر بم استعمال کیا تو وہ صرف ایک بم نہیں ہوگا بلکہ وہ سارے ہی ہوں گے، کیونکہ اگر کوئی ایک ملک کسی دوسرے ملک پہ ایٹمی حملہ کرے گا تو دوسرا ملک بھی یقیناً اپنی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرے گا۔ اسی طرح یہ جنگ صرف 2 ملکوں تک ہی محدود نہیں رہے گی، بلکہ ان دونوں ملکوں کے اتحادی ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر 2 ملکوں کی یہ جنگ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی اور پوری دنیا کے خاتمے کی وجہ بنے گی۔ دوستو، اس وقت پاکستان اور بھارت ان ممالک کی لسٹ میں شامل ہیں جن کے پاس ایٹمی پاور ہے، لیکن اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ایٹمی جنگ ہوئی تو یقیناً دنیا کی ایک بڑی آبادی اپنی جان کی بازی ہار جائے گی، اور جو لوگ بچ بھی گئے وہ بعد میں اس ایٹمی حملے سے پیدا ہونے والی بیماریوں، ڈسٹ اور سموک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اگر پاکستان اور بھارت کی ایٹمی جنگ ہوئی تو اس کے نتائج نہ صرف یہ دونوں ملک بھگتیں گے بلکہ اس ایٹمی جنگ کے نتیجے میں پوری دنیا برے طریقے سے متاثر ہوگی۔ اس ایٹمی حملے کے ایکسپلوژن اور اس کے نتیجے میں نکلنے والے سموک کا پوری دنیا پہ گہرا اثر پڑے گا۔ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پائے گی، جس کی وجہ سے فصلیں اور جانور ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آسمان سے بلیک رین یعنی کالی بارش برسے گی، جس میں ڈسٹ اور خطرناک ریڈیشن شامل ہوں گی، جس کی وجہ سے بچے کچے لوگ بھی ریڈیو ایکٹیو ہو جائیں گے، جس سے کینسر، ٹیومر اور بہت سی خطرناک جان لیوا بیماریاں جنم لیں گی۔ جتنی تباہی اس ایٹمی حملے کے دوران ہوگی، اس سے 1000 گنا زیادہ تباہی بچے ہوئے لوگوں پر اس ایٹمی حملے کے بعد کا نتیجہ ہوگا۔ دوستو، یہ تو بات ہو رہی ہے صرف پاکستان اور بھارت کے نیوکلیر ویپنز کی، لیکن اگر ہم عالمی سطح پہ بات کریں اور ان ملکوں کا سوچیں جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اس پوری دنیا کے صرف 1% ایٹمی ہتھیار ہی 1 بلین لوگوں کی جان لے سکتے ہیں۔ سال 2008 میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک سروے کیا تھا۔ اس سروے سے یہ پتا چلا کہ 10% چانسز ہیں کہ سال 2100 تک ایٹمی ہتھیاروں سے 1 بلین لوگ ختم ہو جائیں، اور 1% چانسز ہیں کہ ان ایٹمی ہتھیاروں سے دنیا کے تمام لوگ ہی ختم ہو جائیں۔ اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ 1% تو کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن ایسا کہنا بالکل بھی غلط ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوائی جہاز سے کسی انسان کے مرنے کے چانسز 1 in 11 ملین ہیں۔ مطلب 11 ملین لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہوائی جہاز میں مر جائے۔ اسی طرح آسمانی بجلی گرنے کے چانسز 1 in 84,000 ہیں، یعنی 84,000 لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے مارا جائے۔ مطلب یہ کم چانسز ہیں کہ کوئی شخص ہوائی جہاز یا پھر آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے مر جائے، لیکن نیوکلیر ویپن سے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ چانسز 1 in 100 ہیں۔ یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی کے سروے کے مطابق ہو سکتا ہے سال 2100 تک
ہر 100 میں سے ایک بندہ ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جائے۔ دوستو آج کی تاریخ میں امریکہ اور رشیا کے پاس دنیا کے 93% ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ اب تو چائنا بھی ان کو برابر کی ٹکر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ فرض کریں ان ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ شروع ہو گئی تو اس جنگ کے نتیجے میں یقیناً انسانیت مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی گیم ہرگز نہیں ہے جس کو جب چاہیں کھیل لیں اور جب چاہیں بند کر دیں۔ اگر دنیا کے کسی بھی ایک ملک نے جو کہ ایٹمی طاقت رکھتا ہے اس خوفناک جنگ کا آغاز کیا تو باقی ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر آج کی تاریخ میں ایسی کسی بھی جنگ کا آغاز ہوا تو یہ یقیناً دنیا کی آخری جنگ ہوگی، جس کے بعد ممکن ہے کہ دنیا مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ اس گیم کو جیتنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ اس گیم کو کھیلا ہی نہ جائے۔ آج کی ڈیٹ میں ڈومز ڈے کلاک رات کے 12 بجنے میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب اس گھڑی کے مطابق انسانیت کے خاتمے میں صرف 100 سیکنڈز باقی ہیں۔ سال 1991 میں سرد جنگ کے خاتمے پر اس گھڑی کا وقت پیچھے کر کے رات 12 بجنے سے 17 منٹ پہلے کر دیا گیا تھا۔ 2010 میں اس گھڑی کا وقت رات 12 بجنے سے 6 منٹ پہلے کیا گیا تھا، جس کے بعد سے اب تک یہ مسلسل رات 12 بجنے کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ سال 2016 میں امریکی صدر بنتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد بڑھانے کے حق میں اور ماحولیاتی تبدیلیوں یعنی کلائمیٹ چینج کے خلاف کئی بیانات دیے تھے، جس کی وجہ سے اس گھڑی کا ٹائم مزید آگے بڑھا کر رات 12 بجنے سے 2.5 منٹ پہلے پر سیٹ کیا گیا تھا۔ پھر سال 2018 میں اسے مزید آگے بڑھا کر رات 12 بجنے سے 2 منٹ پہلے پر سیٹ کر دیا گیا تھا۔ یعنی انسانیت کے لیے مکمل تباہی کا خطرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سال 2020 میں یہ وقت 100 سیکنڈ یعنی قیامت سے صرف 100 سیکنڈ پہلے پر سیٹ کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 73 سالوں میں یہ گھڑی اتنا آگے کبھی نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے بلیٹن آف اٹامک سائنٹسٹ نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ پچھلے سال کے دوران ایٹمی جنگ کا خطرہ مزید بڑھ گیا تھا، جبکہ امریکہ اور روس کے درمیان INF نامی اہم معاہدہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان بھی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ کسی عالمی جنگ کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب کی بار انفارمیشن وارفیئر، مصنوعی ذہانت، خلائی دوڑ، ہائپر سونک ویپنز کی تیاری اور حیاتیات وغیرہ جیسے شعبوں میں ہونے والی ترقی سمیت ان سب کو انسانیت کی ممکنہ تباہی کے خدشات میں شامل کیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ کئی ایک عوامل نے یکجا ہو کر انسانیت کی مکمل تباہی کے خدشات یعنی قیامت کی گھڑی کو رات 12 بجنے کے اتنا قریب کر دیا ہے کہ جتنی قریب یہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو اگر ڈومز ڈے کلاک کا مڈ نائٹ یعنی رات کے 12 بج جائیں تو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا نیوکلیئر وارز ہونی چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اسے روکنے کے لیے؟ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی پسند کے ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو وہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔